क्लास फॉर मुआशरती उलूम आज का हमारा सबक है ज़राए इबलाग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए ज़रिए की जमा है, इबलाग के मायने हैं पहुँचाना। ज़राए इबलाग से मुराद किसी बात, पैगाम, ख़यालात या ख़बर को दूसरे तक भेजने या पहुँचाने के ज़रिए। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इबलाग की तारीफ़ कर सकें। ज़राए इबलाग यानी आर्ट, ज़बान, खतूत, पोस्ट कार्ड, ईमेल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर वगैरह की शिनाख्त कर सकें और अहमियत बयान कर सकें। सोचें और जवाब दें। आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कौन कौन सी ज़बान बोलते और लिखते हैं? हम उर्दू ज़बान बोलते और लिखते हैं। अपने पसंदीदा टेलीविज़न प्रोग्रामों की फ़हरिस्त बनाएं। कार्टून, नज़में और जानवरों की वीडियोस। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने ख़यालात, मालूमात और इत्तलाआत का तबादला एक दूसरे से करते हैं। ख़यालात, सोच, मालूमात, वाक़फ़ियत, इत्तलाआत, किसी ख़बर से आगाही होना। अपने ख़यालात का तबादला करना यानी एक दूसरे तक अपनी सोच को, अपनी मालूमात को, ख़बर को पहुँचाना। इस तबादले के लिए हम किसी न किसी ज़रिए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम कोई ज़बान बोलते और लिखते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें किसी न किसी ज़बान का इस्तेमाल करना पड़ता है, और ज़बान भी ऐसी जो दूसरा बंदा समझ सकता हो। जिस तरह उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है, ये पूरे पाकिस्तान में बोली और समझी जाती है। इसी तरह दुनिया भर की मालूमात हम टेलीविज़न, इंटरनेट और किताबों से हासिल करते हैं। ज़बान, टेलीविज़न, इंटरनेट और कुतब वगैरह इबलाग के ज़राए हैं। कुतब किताब की जमा। टेलीविज़न, इंटरनेट और किताबों के ज़रिए दुनिया भर की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ज़राए इबलाग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए इबलाग से मुराद ख़यालात, तसव्वुर और पैगामात का तबादला है, यानी अपनी बात को, अपने पैगाम को, अपने ख़यालात को दूसरे तक पहुँचाना ज़राए इबलाग कहलाता है। वो ज़राए जिनको इस्तेमाल करते हुए हम पैगामात, इत्तलाआत या मालूमात का तबादला करते हैं, ज़राए इबलाग कहलाते हैं। कदीम दौर से लेकर दौरे जदीद तक बहुत से ज़राए इबलाग से हमें मालूमात हासिल होती रही हैं। आइए इबलाग के चंद ज़राए के बारे में जानते हैं। आर्ट। आर्ट के मायने हैं हुनर या फ़न। आर्ट पैगाम रसानी का इंतहाई कदीम और अव्वलीन ज़रिया है। सबसे पुराना और सबसे पहला तरीका अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का आर्ट है। क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो अपने एहसासात और ख़यालात का इजहार तस्वीरें बनाकर किया करते थे। आर्ट का आगाज़ इस वक्त हुआ जब लोग गारों में रहते थे और लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। इस वक्त लोग अपने एहसासात, ख़यालात और तसव्वुरात दूसरों तक पहुंचाने के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया करते थे। वक्त गुजरने के साथ आर्ट ने तरक्की की और नावल निगारी, मौसीकी, शायरी, थिएटर, मुजस्समा साजी और मुसव्वरी भी आर्ट में शामिल हो गए। नावल निगारी लंबे लंबे किस्से कहानियाँ लिखना, मौसीकी गाना बजाना, शायरी शेर गोई, मुसव्वरी तस्वीर साजी तस्वीर बनाने का हुनर, थिएटर तमाशागा जहाँ पर ड्रामे बनाकर पेश किए जाते थे, मुजस्समा साजी बुत बनाने का काम, मिट्टी से जो स्टैचूज वगैरह बनाए जाते हैं वो। ज़बान। हर शख्स किसी न किसी ज़बान के अल्फाज और जुमले बोलकर बआसानी अपना पैगाम दूसरे शख्स तक पहुंचा सकता है। दुनिया में इस वक्त तकरीबन 6,000 से ज़ायद ज़बानें मुख्तलिफ लबो लहजे के साथ बोली और समझी जाती है। लबो लहजे मुख्तलिफ अंदाज। ज़बान सीखने और सिखाने का अमल सदियों से चला आ रहा है। बाज़ औक़ात एक ही खित्ते में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आबाद हो जाते हैं। इस तरह जब लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ता है तो वो एक दूसरे की ज़बान सीख जाते हैं। मुख्तलिफ ज़बानों के मुख्तलिफ अल्फाज से मिलकर एक नई ज़बान जन्म ले लेती है।
جب بہت زیادہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر رہنا شروع کرتے ہیں، ان کا آپس میں میل جول بڑھتا ہے، تو وہ ساری زبانیں سیکھ جاتے ہیں اور ساری زبانوں کے الفاظ مکس ہو کر وہ ایک نئی ہی زبان بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح برِ صغیر میں اردو زبان بھی ایسے ہی وجود میں آئی۔ برِ صغیر میں جب مسلمان آئے تو ان کی زبان عربی، ترکی اور فارسی تھی، جبکہ مقامی لوگوں کی زبان ہندی تھی۔ لوگ ان زبانوں اور مقامی زبانوں کو ملا کر بات چیت کرنے لگے۔ اس طرح نئی زبان اردو وجود میں آئی جو ہماری قومی زبان ہے۔ اردو زبان عربی، فارسی اور ہندی کا مجموعہ ہے۔ اس میں عربی، فارسی اور ہندی کے بہت سے الفاظ شامل ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ انگریزی، چینی اور عربی دنیا کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ خطوط اور پوسٹ کارڈ۔ خطوط کے ذریعے سے ایک شخص اپنا پیغام لکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ یہ پیغام رسانی کا پرانا ذریعہ ہے۔ پہلے نہ تو ٹیلی فون ہوتے تھے نہ ہی موبائل، تو لوگ خط کے ذریعے ہی معلومات اور پیغامات پہنچایا کرتے تھے۔ خطوط کو ڈاک خانے کے ذریعے سے ہی بھیجا یا وصول کیا جاتا ہے۔ وصول کیا جاتا ہے یعنی حاصل کیا جاتا ہے۔ پوسٹ کارڈ خط کی ہی ایک شکل ہے۔ پرانے وقتوں میں ڈاک خانے میں خطوط بھیجنے اور وصول کرنے والوں کا میلہ لگا رہتا تھا۔ میلہ لگا رہتا تھا یعنی بہت زیادہ رش ہوتا تھا، کیونکہ خط ہی ایک واحد ذریعہ تھا جس سے آپ پیغامات اور معلومات بھیج سکتے تھے یا حاصل کر سکتے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ خطوط آنے جانے میں کافی دن لگتے تھے، لیکن آج کل سرکاری ڈاک خانے کی ارجنٹ میل سروس کی مدد سے خط اور پارسل چند گھنٹوں یا 1 سے 2 دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ خطوط کی طرح پوسٹ کارڈ بھی ترسیل کا ذریعہ ہے۔ ترسیل روانہ کرنا یا بھیجنا۔ کسی کو شادی وغیرہ پر انوائٹ کرنا ہو یا برتھ ڈے وغیرہ وش کرنا ہو تو پوسٹ کارڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، پوسٹ کارڈ بھیجے جاتے ہیں۔ پوسٹ کارڈ کا استعمال خوشی غمی کے موقعوں پر ہوتا تھا، جیسے عید، سالگرہ اور وفات وغیرہ۔ کارڈ کی ایک طرف پیغام پہنچانے والا اپنا پیغام لکھتا تھا، جبکہ دوسری طرف جسے کارڈ بھیجنا ہو اس کا پتہ لکھا جاتا تھا اور اس پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی چسپاں ہوتی تھی۔ ذرا رکیں اور بتائیں، پرانے وقتوں میں پیغام رسانی کے مختلف ذرائع استعمال ہوتے تھے۔ آج کے دور میں کون سے ذرائع ابلاغ استعمال ہو رہے ہیں؟ آج کے دور میں ارجنٹ میل سروس، موبائل فون، ای میل، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ کوریئر سروس بھی پوسٹل سروس کی طرح کام کرتی ہے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت بہت سے پرائیویٹ ادارے یہ سروس چلا رہے ہیں۔ ای میل۔ دور جدید میں ای میل پیغام پہنچانے کا ایک تیز ترین ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں سب سے تیز ذریعہ اپنا پیغام پہنچانے کا ای میل ہے۔ ہم خط کی جدید شکل کو ای میل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ای میل بھی اسی طریقے سے لکھی جاتی ہے جس طریقے سے پہلے خط لکھا جاتا تھا۔ ای میل لکھنے کے لیے عام طور پر انگریزی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اسے اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ای میل مختلف تصاویر، ویڈیو یا آڈیو پیغام کے ساتھ بھیجی یا موصول کی جا سکتی ہے۔ ای میل بھیجنے کے لیے ہمارا ایک ای میل اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے۔ ای میل اکاؤنٹ ہوگا تبھی ہی میل بھیجی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل فون پر ای میل ٹائپ کریں۔ ایک بٹن دباتے ہی آپ کا پیغام متعلقہ فرد گروپ تک پہنچ جائے گا۔ متعلقہ یعنی جس سے اس کا تعلق ہو، جس کو آپ کو بھیجنا ہو اس تک پہنچ جائے گا۔ اس کے علاوہ دفتری اور کاروباری معاملات کے لیے بھی ای میل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈیو۔ ریڈیو پیغام رسانی کا ایک پرانا ذریعہ ہے۔ ریڈیو کو حالات حاضرہ سے آگاہ رہنے اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ریڈیو پر مختلف پروگرام نشر کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو ویسے تو پیغام رسانی کا بہت پرانا ذریعہ ہے، لیکن آج بھی لوگ ریڈیو پر خبریں، موسیقی اور مختلف پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ریڈیو کے موجد مارکونی نے 1901 میں تار کے بغیر پیغام رسانی کا تجربہ کیا۔ موجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والے کو۔
ٹیلی ویژن کی ایجاد سے ریڈیو کی مقبولیت میں کمی آ گئی ہے، لیکن اب بھی لوگ خبریں، موسم کا حال اور نغمے وغیرہ ریڈیو سے ہی سننا پسند کرتے ہیں۔ ویسے تو اب ہر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، لیکن پھر بھی جب آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں، گاڑی میں ہوتے ہیں، تو آپ ریڈیو سے خبریں، موسم کا حال اور نغمے وغیرہ سن سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر آواز کے ساتھ رنگ برنگی تصویروں کے ذریعے سے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ریڈیو پہ تو ہم صرف سنتے تھے، ٹیلی ویژن پر اسکرین پر ہم پروگرام دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بچوں کے لیے کارٹون ہو یا تفریحی پروگرام، بڑوں کے لیے خبریں ہوں یا کاروباری معلومات، خواتین کے لیے پکوانوں کی نت نئی ترکیبیں ہوں یا مزے مزے کے ڈرامے ہوں، ہر طرح کے پروگرام ٹیلی ویژن پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایل سی ڈی اور ایل ای ڈی ٹیلی ویژن کی جدید ترین شکلیں ہیں، جن کے ذریعے سے ہم پوری دنیا میں ہونے والے واقعات اور پروگرام گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ بیرٹ جان لوگی نے 1925 سے 1926 تک ٹیلی ویژن پر متحرک تصاویر نشر کیں۔ 1929 میں اس نے اپنے اسٹوڈیو سے لندن سینما تک ایک ٹی وی شو کی پہلی عوامی نشریات جاری کی۔ موبائل فون بھی پیغام رسانی کا آسان اور تیز ترین ذریعہ ہے۔ ٹیلی فون کے بجائے موبائل فون کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ موبائل فون سے کسی بھی وقت کسی سے بھی بغیر تار کے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون کے بڑھتے ہوئے رجحان کی وجہ سے اس کے اسمارٹ فیچرز اور ایپلیکیشنز ہیں، جیسا کہ تصویر بنانے کے لیے کیمرہ، حساب کتاب کے لیے کیلکولیٹر، مشکل الفاظ کے معنی کے لیے لغت، سفر کے دوران میں کسی جگہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے گلوبل پوزیشننگ سسٹم، کیلنڈر، قرآن مجید کی تلاوت اور کھیل وغیرہ۔ موبائل ایک ایسی جدید ترین ایجاد ہے جس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک ہی فون کے اندر آپ کو بہت ڈھیر ساری اپلیکیشنز مل جاتی ہیں، کیمرہ، کیلکولیٹر، ڈکشنری، جی پی ایس، یہ اور قرآن مجید کی تلاوت، انٹرنیٹ سے آپ بہت ساری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایک ہی موبائل کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں۔ کیا آپ مزید جاننا چاہتے ہیں؟ موبائل فون کو سیل فون یا اسمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا برقی آلہ ہے جس کے ذریعے سے بغیر تار باہمی بات چیت اور رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر ابلاغ اور معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گھر ہو یا اسکول، دفتر ہو یا بینک یا پھر ہسپتال، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال تقریباً عام ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے یا ملک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہو یا کوئی تعلیمی اور کاروباری معلومات درکار ہوں تو اس سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے اخبارات، رسائل اور کہانیاں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ کمپیوٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کا استعمال زندگی کے ہر شعبے میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ تعلیمی ہو، کاروباری ہو یا ہسپتال وغیرہ ہو۔ کمپیوٹر میں اگر انٹرنیٹ بھی ہو تو کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ میں نے سیکھا ہے پیغام رسانی سے مراد خیالات، تصورات اور پیغامات کا باہمی تبادلہ ہے۔ وہ ذرائع جن کو استعمال کر کے ہم پیغامات، اطلاعات یا معلومات کا باہمی تبادلہ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں۔ 8 زبان، خط، پوسٹ کارڈ، ای میل، موبائل فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ ذرائع ابلاغ کی اقسام ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، ذرائع ابلاغ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، وہ ذرائع جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم پیغامات، اطلاعات یا معلومات کا تبادلہ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ابلاغ کے مختلف ذرائع کون سے ہیں؟ نام لکھیں۔ جواب ہے، ابلاغ کے مختلف ذرائع مندرجہ ذیل ہیں۔ 8 زبان، موبائل فون، خطوط اور پوسٹ کارڈ، ای میل، ریڈیو، ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر۔ سوال نمبر 3، موبائل فون کو اسمارٹ فون کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے، موبائل فون کو سیل فون یا اسمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے۔
یہ ایک ایسا برقی آلہ ہے جس کے ذریعے سے بغیر تار کے باہمی بات چیت اور رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4، پرانے وقتوں میں آرٹ کس طرح پیغام رسانی کا ذریعہ تھا؟ جواب ہے، آرٹ کا آغاز اس وقت ہوا جب لوگ غاروں میں رہتے تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اس وقت لوگ اپنے احساسات، خیالات اور تصورات دوسروں تک پہنچانے کے لیے تصویروں کا استعمال کرتے تھے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، خط اور ای میل میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے، خط کے ذریعے سے ایک شخص اپنا پیغام لکھ کر دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ یہ پیغام رسانی کا پرانا ذریعہ ہے۔ خطوط کو ڈاک خانے کے ذریعے بھیجا اور وصول کیا جاتا ہے، جبکہ ای میل پیغام بھیجنے کا جدید ترین ذریعہ ہے۔ ای میل مختلف تصاویر، ویڈیو یا آڈیو پیغام کے ساتھ بھیجی یا وصول کی جا سکتی ہے۔ خط کی جدید شکل کو ای میل بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کمپیوٹر کس طرح ابلاغ کا بہترین ذریعہ ہے؟ تحریر کریں۔ جواب ہے، کمپیوٹر ابلاغ اور معلومات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ گھر ہو یا اسکول، دفتر ہو یا بینک یا پھر ہسپتال، زندگی کے ہر شعبے میں اس کا استعمال عام ہے۔ کمپیوٹر کے ساتھ اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہو تو ہم کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی خطے یا ملک کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی ہو یا تعلیمی اور کاروباری معلومات درکار ہوں تو اس سے بآسانی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مدد سے اخبارات، رسائل اور کہانیاں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ ابلاغ کے کون کون سے ذرائع استعمال کرتے ہیں؟ فہرست میں بتائیں۔ نمبر 1، میں ابلاغ کے لیے بول کر اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہوں۔ نمبر 2، میں ای میل کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ نمبر 3، میں ٹیلی فون کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ نمبر 4، میں موبائل فون کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ نمبر 5، میں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتا ہوں۔ سوال نمبر 4، آپ کا پسندیدہ ابلاغ کا ذریعہ کون سا ہے؟ پسندیدگی کی وجہ تحریر کریں اور تصویر بھی چسپاں کریں۔ جواب ہے، میرا پسندیدہ ذرائع ابلاغ کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کی سہولت استعمال کر کے کسی بھی ملک یا شہر یا کسی بھی شخص یا چیز کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، کرسمس تہوار ہے، سکھوں کا، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا یا مسیحیوں کا؟ درست جواب ہے مسیحیوں کا۔ نمبر 2، پاکستان کا قومی لباس ہے، پینٹ کوٹ، شرٹ پتلون، دھوتی کرتا یا شلوار قمیض؟ درست جواب ہے شلوار قمیض۔ نمبر 3، غاروں میں رہتے ہوئے لوگ اپنے پیغامات پہنچاتے تھے، خطوط کی شکل میں، ای میل کی شکل میں، آرٹ کی شکل میں یا پوسٹ کارڈ کی شکل میں؟ درست جواب ہے آرٹ کی شکل میں۔ نمبر 4، دنیا میں اس وقت زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6000 سے زائد، 7000 سے زائد، 8000 سے زائد یا 9000 سے زائد؟ درست جواب ہے 6000 سے زائد۔ نمبر 5، ٹیلی ویژن کی جدید ترین شکل ہے، آرٹ، موبائل فون، ایل ای ڈی یا ریڈیو؟ درست جواب ہے ایل ای ڈی۔ درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، میل جول مذہب، زبان اور رسم و رواج ثقافت کہلاتے ہیں؟ درست۔ نمبر 2، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے؟ درست۔ نمبر 3، پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے؟ درست۔ نمبر 4، ای میل خطوط کی نسبت پیغام پہنچانے کا سست ذریعہ ہے؟ غلط۔ نمبر 5، ٹیلی فون کسی بھی وقت ہر کسی سے رابطے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا؟ غلط۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ نمبر 1، خط کی جدید شکل کیا ہے؟ ای میل۔ نمبر 2، آرٹ میں کیا کیا شامل ہے؟ مصوری، مجسمہ سازی اور ناول نگاری۔
نمبر 3، ٹیلی ویژن میں کیا دیکھتے ہیں؟ رنگ برنگی تصویریں۔ نمبر 4، خطوط ڈاک خانے سے وصول کیے جاتے ہیں۔